मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। और यही पैगम्बरों का तरीका था। आप देख लें, नूह अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, ऐ अल्लाह मैंने दिन और रात अपनी कौम को पुकारा, फलम यजिदहुम दुआ इल्ला फिरारा। आगे वइन्नी कुल्लमा दाऊतुहुम लितगफिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आदानिहिम वस्तगशौ थियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। आगे क्या है, सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम जिहारा, सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम जिहारा। आगे क्या है, हालांकि मैं फजर में रोज पढ़ रहा होता हूँ ये, अअलनतु लहुम व असररतु लहुम फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारन व क़द खलक़कुम अतवारा। यहां से दावत की दलील शुरू हो रही है कि भाई तुम उस अल्लाह को क्यों नहीं मानते जिसने तुम्हें मुख्तलिफ मरहलों में पैदा किया है। पहले मिट्टी, फिर मनी का कतरा बन गए मनी, फिर मां के पेट में जाके जमा हुआ खून बन गए। ये कैसे तगय्युरात हैं, कोई मैचिंग नहीं है मिट्टी में और स्पर्म में, कोई मैचिंग है। अब साइंसदान तो बैठ के वो कुछ ना कुछ करता रहेगा बैठ के, लेकिन जिसको अल्लाह पे ईमान लाना है ना, उसके लिए इतनी दलील काफी है। यार क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं मिट्टी के अंदर कि जब वो माँ बाप मिट्टी से बनी हुई खुराक खाते हैं तो उसके स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं। अजीब ही चीज बन रही है बिल्कुल। और वही स्पर्म माँ के रहम में जाते हैं तो वो ब्लड में चेंज हो जाता है। चलो यार, ये इत्तेफाक हो रहे थे, इत्तेफाक से होने वाली चीजों के रिजल्ट इतने खूबसूरत नहीं होते कि वसीम भाई पैदा हो रहे हैं, गफ्फार भाई पैदा हो रहे हैं, सुबुक्तगीन पैदा हो रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है? ये जो इत्तेफाक है ना, आपको पता है ना, जो अभी मैं फिर मैं एथियज्म के खिलाफ तकरीर शुरू कर देता हूं। मेरा ये टॉपिक नहीं, लेकिन थोड़ा सा बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब तक अल्लाह दिमाग में बैठेगा नहीं, खोपड़ी में बात आएगी नहीं। ये जो कहते हैं ना लॉ ऑफ चांस, तो चांस ही उर्दू में हम कहते हैं, फिलहाल मैं चांस ही कह देता हूं। अब जैसे एक साहब मुझे कहने लगे, वो हम तो जनवरी कहते हैं ना भाई, फरवरी जनवरी, हमारी जबान से फरवरी आसानी से निकल जाता है। अब जैसे अरबी लोग हैं फिब्राइरू कहते हैं फरवरी को, यूनियो जनवरी को। तो हर जबान जब किसी भी लफ्ज को कबूल करती है ना, तो उसको काट छांट के लेती है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करती है कि हमारे यहाँ इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे हो सके, इसका तलफ़ुज़ कैसे होगा। तो ये हर जबान का कायदा है कि जब भी वो किसी दूसरी जबान के लफ्ज को गोद लेगी तो वो एज इट इज नहीं लेती कभी भी। वो अपने हिसाब से क्या करती है, उसमें कतो बुरीद करने के बाद ना उसको काट छांट के वो लेकर आती है। तो फिर वो दूसरी जबान में जाके, जैसे पेट्रोल है, अब मैंने पेट्रोल डलवाना था, मैंने कहा भाई इतने लीटर पेट्रोल डाल दे। मुझसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल नहीं होता। अब मैंने कहा हम लोग क्या, ये देख ये पेट्रोल होता है, ये देख रहा है ये पेट्रोल है। तो कोई लफ्ज जब किसी जबान में चला गया ना, जब तक गया नहीं है तो फिर तो उसी स्टाइल से बोलना चाहिए जो उस जबान में है। लेकिन जब आपकी जबान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अपनी जबान का हिस्सा बना दिया, तो फिर आपकी अहले जबान जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह बोलने में कोई हरज नहीं है। खैर, तो एक है लॉ ऑफ चांस, इत्तिफाक से चीजों का वजूद में आना। जैसे आप जा रहे थे और ऊपर देख के जा रहे थे, आपने देखा गटर का ढक्कन बंद है। कराची में आपने देखा गटर का ढक्कन बंद है, तो आपने ट्राई किया कि मैं ऊपर देख के चलता हूं। आप ऊपर देख के जा रहे हो, एक चोर आया, गटर का ढक्कन चोरी करके ले गया। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आई है, एक चोर कराची में गटर का ढक्कन चोरी कर रहा है। तो धड़ाम से आप नीचे गिर गए। हालांकि ना चोर की ये नीयत थी, ना आपकी कोई खुदकुशी की नीयत थी। आप तो वैसे ही कोई कबूतर देख के जा रहे थे किसी का, या कोई खंबा ऊपर कुछ देख रहे थे क्या हो रहा है। आपने तो देखा था थोड़ी देर पहले, ये गटर का ढक्कन क्या है, ये ढका हुआ है। तो ना चोर की ये नीयत थी, ना आपकी नीयत थी, लेकिन बाय चांस आपकी डेथ हो गई, आप गिर गए। होता है ना यार, ये इत्तेफाक से, क्या कहते हैं भाई, ये क्या हो गया, ये इत्तेफाक से ऐसा हो गया, इत्तेफाक से ऐसा हो गया। ये बहुत मशहूर लफ्ज है, या हुस्न इत्तेफाक देखिए कि आपका तस्करा चल रहा था और आप ही सामने आ गए। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, लोग बयान सुन रहे होते हैं मेरा, मैं सामने से गुजर जाता हूं, यूं यूं करके देख रहे होते हैं,
کہہ رہے ہیں بھائی حسن اتفاق ہے. بھائی آپ کا بیان سننے تھے, بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے, اپنے آپ کو یوں کر کے مار رہے ہوتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے, نیند تو نہیں, خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ اتفاقات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. تو اگر یہ کائنات خود سے بنی ہے میرے بھائی, اتفاق سے بنی ہوگی, تو پتہ ہے آپ کو ایک سائنسدان کیا کہتا ہے, فرانس کا ایک سائنٹسٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری جیب میں 10 سکے ہوں نا, 10 سکے, یہ مثال بہت خاندانی ہے, اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. میں نے اپنی جیب میں پرچیاں ڈالیں 10, ایک پہ لکھا 1, دوسری پہ لکھا 2, تیسری پہ لکھا بولو 3, چوتھی پہ لکھا, یہ سائنٹسٹ کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا, چارلس گوئے کر کے آ رہا ہے آخر میں, کچھ بیچ کا مجھے وہ بڑی مشکل, اس کی بہت ہی مشکل سے نکلتا نہیں منہ سے میرے, وہ بہت مشکل لفظ ہے وہ. تو کبھی انشاءاللہ وہ کتاب سامنے رکھے نا, اس کا نام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا, خود ہی پڑھ لو کیا لکھا ہوا ہے یہ. تو اس نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ آپ ایک پرچی پہ لکھیں 1, دوسری پہ لکھیں 2, تیسری پہ لکھیں 3, اس طرح 10, اور جیب میں ڈال دیں وہ پرچیاں. جب آپ ایک ہاتھ ڈال کے ایک پرچی نکالیں گے تو اس کا کتنا امکان ہے کہ پہلے نمبر والی 1 والی ہی نکلے, مکس بھی کر دیا آپ نے. بھائی 100-200 دفعہ شاید یہ عمل دہرائیں, یا 50 دفعہ یا 10 دفعہ, تو 10 دفعہ میں یہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسا ہو جائے کہ نمبر 1 والی نکل آئے پرچی. ایسا ہی ہے نا, ایسا تو بہت ہی کم چانس ہے اس کا کہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور پہلی پرچی نکلی. ہے چانس لیکن بہت کم. پھر اس کا کتنا چانس ہے کہ آپ جب ہاتھ ڈال کے پرچی نکالیں تو اتفاق سے پہلے نمبر پہ پہلی والی اور دوسرے نمبر پہ دوسری والی, یہ چانس اور کم ہو جائے گا. تو اس طرح پہلے نمبر پہ پہلے والی نکلے, دوسرے نمبر پہ دوسری والی نکلے, تیسرے نمبر پہ تیسری والی نکلے, اس کا اور کم چانس ہوگا. یعنی 100 آدمیوں کو آپ لگا دیں اس کام پہ تو 100 میں شاید ایک ایسا ہو جس نے پہلے نمبر پہ پہلی نکلی, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ پہلی نکلے اتفاق سے, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری, چوتھے نمبر پہ چوتھی, 5ویں نمبر پہ 5ویں, چوتھی پہ ایک مجھے یاد آیا, ابھی میں جہاز میں آ رہا ہوں, ایئر ہوسٹس نے مجھے دیکھا نا, ایک بندے نے مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے بتایا, ایئر ہوسٹس سے جیسی میرے پہ نظر پڑی نا, دوسرے بندے سے کہہ رہی ہے اشارہ کر کے یہ وہ بندہ جس کی کتنی ہے ایسے, وہ مجھے دوست نے بتایا, کہہ رہا وہ ایئر ہوسٹس وہی جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے نا, انہیں میں سے کسی کو بتا رہی تھی, ارے یوں کر کے. تو چوتھے نمبر پہ 4, چوتھی پرچی, 5ویں نمبر پہ 5ویں, چھٹے نمبر پہ چھٹی. اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ 10 ارب مرتبہ, یعنی 10 ارب لوگ ہوں نا تو ایک دفعہ یہ چانس ہے کہ اتنی ترتیب سے پرچیاں نکل آئیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 10 ارب, کیونکہ ہر دفعہ ایک ایک پرچی کے آنے سے بھی امکان ہزاروں گنا کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ 9 اکٹھی 9 نکل آئیں, 10ویں نہ نکلے, دوبارہ 1 یا 2 نکل آئے, تو آپ 10 ارب مرتبہ یعنی 10 ارب لوگوں کو کھڑا کریں اور سب کے ساتھ یہ پروسیس ہو, شاید ایک اس میں کامیاب ہو جائے, یہ لا آف چانس کے تحت. اور اس نے پھر آگے, یہ غیر مسلم سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں, اس نے آگے یہ لکھا ہے کہ جو سیل ہے نا جس سے انسان بنتا ہے یا پودے بنتے ہیں, یہ جو ایک اکائی ہے سیل, یہ سیل بھی پورا نہیں, اس کا ایک مالیکیول, اس کے لیے کم سے کم ایک کے آگے آپ 160 صفر لگا دیں, اربوں خربوں بن جائے گا نا, 160 صفر. ابے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے میں کیا کہہ رہا ہوں. 160 صفر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک صفر اکائی, دہائی, سینکڑا, ہزار, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, 10 ارب, کھرب, 10 کھرب, آگے پتہ نہیں, مجھے تو آتی نہیں ہے گنتی. تو 160 صفر لگانے پڑیں گے. ایک سیل اگر اتفاق سے وجود میں آئے تو کائنات کی عمر اتنی ہو, 160 صفر لگا دیں تو شاید ایک سیل وجود میں, یعنی اتفاق سے ہوائیں اڑیں, اور ہوا بھی کہاں تھی, روٹیشن کر کے ایک سیل وجود میں آ جائے, ایک اکائی جو پودے اور انسان کی جو بھی جاندار چیزیں ان کی ایک بنیادی اکائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
جبکہ کائنات کی عمر خود سائنسدانوں کے مطابق اتنی ہے ہی نہیں, زمین کی عمر بھی نہیں ہے اتنی. زمین تو بہت زیادہ 4 ارب 5 ارب سال, مختلف جو رپورٹیں پیش کی جاتی ہیں 4 ارب سال پرانی, جبکہ یہ سیل جو وجود میں آیا ہے زمین میں وجود میں آیا ہے, یہ کہیں اور تھوڑی وجود میں آیا ہے. تو اتنی اس زمین کی عمر نہیں ہے جتنی لا آف چانس کے تحت آپ یہ فرض کر لو کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی خود بخود اتفاق سے وجود میں آ گیا ہو. آگے ایک سیل وجود میں آنے کے بعد پھر یہ جو اس نے ارتقا کیا ڈاروین کے مطابق, وہ ارتقا بھی تو اتفاقی ہے نا, اس کے لیے تو اربوں خربوں اور چاہیے, اور اربوں خربوں سال چاہیے, کیونکہ پھر وہ صرف ایک سیل تھوڑی, انسان ایک سیل کو تھوڑی کہتے ہیں, وہ سیل گرو کر رہا ہے, اس میں آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں, دل بن رہا ہے, دماغ بن رہا ہے, زبان بن رہی ہے, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, گھٹنے, یہ سارے پروسیس سے اتفاق سے ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سارے ضائع ہو گئے ہوں گے نا سیل, خربوں ضائع ہوئے ہوں گے, ایک نے ارتقا کر کے ایوالو کر کے اگلے اسٹیپ تک پہنچا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. ابے جو خود بخود ہو رہا ہے تو ایسے ہی خود بخود تو پھر ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. ایک سیل جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا, اور پھر مختلف شکلوں میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. ایک سیل پودوں کی طرف چلا گیا, ایک پودے ترقی کرتے کرتے پہلا جانور امیبا ہوتا تھا نا, وہ ہم نے سائنس میں پڑھتے تھے, وہ وجود میں آ گیا پھر. تو اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے اتفاقی طور پر, امپاسبل. اور ایسا اس میں ڈیزائن ہوا ہے نا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. وہ جو سیل فرسٹ ٹائم وجود میں آیا تھا, صحیح ہے نا, وہ سیل اتفاق سے ترقی کرتے کرتے خربوں اربوں خربوں 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 کو خرب سے ضرب دیں ہوتے ہوتے مفتی طارق مسعود صاحب بن گئے, اور 1 گھنٹے کا بیان کر رہے ہیں بیٹھ کے. کہتے 1 گھنٹے کا ہوتا 3 گھنٹے کا ہے. تو او بھائی یہ بکواس ہے, خدا کی قسم اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ, اللہ آگ میں اٹھا کے پھینکے گا. اللہ کہے گا یہ تھوڑی کہ جس سائنسدان نے اٹھ کے جو مرضی پھینک دی تم نے اس کو اس بیس پہ مان لیا کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں, حالانکہ سارے کہہ بھی نہیں رہے ہیں. یا تو اجماعی مسئلہ ہوتا ہے نا سائنسدانوں کا, کہہ بھی نہیں رہے ہیں, وہ تو کہنے ایک تھیوری ہے, میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. دوسرا سائنسدان کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. تو مان لو بھائی کوئی خالق ہے جس نے بنایا ہے, اور اس کو کس نے بنایا, وہ ہمیشہ سے ہے, کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے, وہ کریٹر ہے, وہ کریٹڈ تھوڑی ہے. لا آف چانس تو اس کائنات میں چلتا ہے, خالق میں تھوڑی چلتا ہے, وہ تو ہماری عقل سے کیا ہے, بالا تر ہے. تو خیر جو یہ تو ٹیکنیکل اسٹائل ہے نا. تو تبلیغ میں جو اللہ تعالیٰ نے, جو میں نوح علیہ السلام کا بتا رہا تھا, انہوں نے سادہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. ارے بھائی ڈاروین کو چھوڑ, تو اپنی آنکھوں سے دیکھ, مٹی سے. اچھا یہ جو ہم جو بن کے آئے ہیں اس میں تو کروڑوں خربوں سال بھی نہیں لگے ہیں, ہم تو 9 مہینے میں مارکیٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہے ماں کے پیٹ میں بھائی, یا اس اسپم میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, سائنسدانوں نے انسانوں کو بنتے ہوئے پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, خدا کی قسم سائنسدان کہتے ہیں ایک انسان جب میں جیسے ہوں نا بننے میں اربوں سال لگے ہوں گے تو یہ بن کے آیا ہے. تو اللہ نے تو فوراً سورہ نوح میں اللہ نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ڈاروین تو بعد میں پیدا ہوگا میری اولادوں میں, لیکن تم ابھی جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ مٹی سے تھوڑے دنوں میں, مٹی سے ہی ہے نا, جو مٹی سے ہم خوراک کھاتے ہیں وہ اسپم میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی جلدی ہو جاتی ہے یار, یہ کتنی جلدی تبدیل, 3 دن کے اندر اسپم مکمل بن کے تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ جو بھی خوراک کھا رہے ہیں, کتنی ڈفرینٹ قسم کی خوراکیں کھا رہے ہو, آپ پراٹھے پھوڑ رہے ہو, انڈے پھوڑ رہے ہو, کوئی سبزی کھا رہا ہے, کوئی دال کھا رہا ہے, ہر چیز گھوم پھر کے بن کیا رہی ہے, آنکھوں کی بینائی, کانوں کی سماعت, اور اسپم میں چینج ہو رہی ہے. جو بالغ لوگ ہیں ہر چیز, اتنی چیزوں میں 3 دن کے اندر پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. صرف ہماری باڈی کو گلوکوز فوراً بن جاتا ہے, ہم جب ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا تو چینی اور یہ میٹھا کھاتے ہیں تو فوراً انرجی ملتی ہے. لیکن باقی جو پروٹین ہے یا اور جو ہماری باڈی میں ریکوری ہوتی ہے وہ 3 دن سے لے کے 10 دن جو بھی ڈاکٹروں کی آ رہا ہے وہ میڈیکل سائنس کی, لیکن بہت جلد وہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سب فٹ فاٹ ہو گئے, بن ٹھن کے تیار 3 دن کے اندر, ٹھکا ٹھک ایسی مشینری اندر لگی ہوئی ہے, جو مرضی کھائے گا. تبھی یہ زیادہ کھانے پینے کو فوکس بھی نہیں کیا کرو, یہ بھی ذہن میں رکھو. اچھا کھاؤ, برگر پیزے اور یہ ٹوپی ڈرامہ چیزیں چھوڑ دو,
لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق کھانے کے پیسے نہیں ہے، ابھی کیٹو ڈائٹ کے نام پہ بھی لوگ بہت وہمی ہو گئے ہیں. ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا، لیکن لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں، یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں، اتنا زیادہ ایسا کر لیا ہے نا. اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا میرے بھائی کہ اس کو ابھی تک پوری طور پہ سمجھا گیا ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک ڈاکٹر کا مضمون پڑھا تھا بڑا زبردست. اس نے کہا بھائی میرے پاس تو میں غریب آدمی ہوں، گوشت کے پیسے نہیں ہوتے، دام کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. وہ ڈاکٹر نے بڑا اچھا مشورہ دیا، اور وٹامن سی کے لیے کینو مالٹے میں نہیں کھا سکتا. اس نے کہا شیر صرف گوشت کھاتا ہے، وٹامن سی بھی پورا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. حالانکہ گوشت میں وٹامن سی ہوتا ہے کیا؟ کبھی دیکھا سیب میں امیون سسٹم کمزور ہوا ہوا ہے، زکام کھانسی ہو رہی ہے تو وہ سنترے کا جوس بنا کے پی رہا ہے. وہ صحرائی لوگ صرف ستو پہ گزارا کر لیتے ہیں. جو غریب علاقے ہیں نا، آپ افریقہ میں جائیں اور یہ صحراؤں میں ستو، گندم کا ستو، اسی ستو سے سب کچھ مل رہا ہے بھائی. ان کو نہ وٹامن سی کی کمی ہو رہی، 90 سال کی عمریں ہو رہی ہیں ان کی. تو میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے. خود ڈاکٹر جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں وہ بھی مانتے ہیں. ہاں جب اللہ نے آپ کے پاس وسائل دیے ہیں تو پھر آپ سب کچھ کھائیں، لیکن نئی وسائل دیے ہیں تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اسی روٹی سے ساری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا، بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، انہوں نے کہا کہ ٹیسٹوں پہ زیادہ نہ بھروسہ کیا کرو، یہ والی کمی آ گئی تو آدمی ٹینشن میں جا رہا ہے. دیکھو کچھ ہو تو نہیں رہا نا، ٹھیک ہے نا. جیسے وٹامن سی کی کمی آ گئی ٹیسٹ میں، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ نزلہ ہو رہا ہے، نہ کھانسی ہو رہی ہے، نہ کچھ بیماری ہو، تو سیٹ ہے یار. ہونا ایسی کی تیسی اس ٹیسٹ کو اٹھا کے کیا کرو، بکری کو کھلا دو. مجھے اسپائلوریا کا مسئلہ تھا میرے ساتھ نا، ہے ابھی بھی، تو مجھے کچھ ہو نہیں رہا تھا پیٹ میں. مجھے ایک دو ڈاکٹروں نے بتایا اسپائلوریا بہت خطرناک اور یہ کینسر اور ایسا بنا دیا. میں گئے کام سے بھائی، اب تو گئے بھائی، مرے بھائی، اب تو کینسر ہونے والا ہے. تو ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کروایا. انہوں نے کہا، پھر ایک ڈاکٹر نے کہا بلڈ سے نہیں پتا چلتا بھائی، اسٹول ٹیسٹ ہوگا، آغا خان کے لیب میں کرواؤ. وہ زبردست یہ پھر میں نے ویڈیوز دیکھی انٹرنیٹ پر، وہ اسپائلوریا ایسا جرثیمہ جو ہے نا، اسپائلورائے اصل جو اس کا لفظ ہے نا، بہت بڑے ایکسپرٹ کے پاس میں گیا. انہوں نے بولا بھائی کیا ہو کیا رہا ہے، پراٹھے کھا رہے ہو کتنے؟ میں نے کہا 2 کھا لیتا ہوں. ہضم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہو رہے ہیں. اور کہنا اور کیا کرنا ہے اور کیا چاہیے؟ جب 2 پراٹھے پھوڑ رہے ہو صبح 3 انڈوں کے ساتھ، اللہ معاف فرمائے، نظر بس سے اللہ بچائے، اور ملائی کی وہ بھی کھا جاتے ہو، اور نہاری کھا لیتے ہو، آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، پائے بھی پھوڑ دیتے ہو، اور کیا چاہیے؟ کیا کر رہا ہے میدے کا؟ اور کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ایسیڈیٹی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اس میں یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ اور وہ بھی جب ہوتی ہے جب نیند نہیں آتی. نیند اگر میری پوری نہ ہو نا، تو انہوں نے کہا نیند کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے، ٹائم نیند کمپلیٹ کر لو. میں نے کہا نیند پوری ہو پھر نہیں ہوتا کوئی. تو میں نے کہا یہ آغا خان کی رپورٹ ہے، اسپائلورائے. انہوں نے کہا بھائی بکری کو کھلا دو یہ رپورٹ. کیا کرو؟ یہ ڈاکٹر ہی کی بات کر رہا ہوں، اب ڈاکٹر خود الجھے، مجھے کوئی ملامت نہ کرے کہ ڈاکٹر کوئی کہے کہ نہیں اسپائلورائے کو ہلکا لے رہا ہے یہ. بھائی مجھے وہ ڈاکٹر نہیں بتایا کوئی. انہوں نے کہا ٹینشن لینے کا، یہ سب کا ٹیسٹ آئے گا، یہی آئے گا. ہو نہیں رہا تو کیا ضرورت ہے یار رپورٹیں لینے کی. تو نیٹ پہ جب آدمی سرچ کرتا ہے نا، باولا ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو، انٹرنیٹ پہ بھروسہ نہ کیا کرو، نیٹ پہ سنا کرو ڈاکٹروں کو، لیکن اپنے محلے پڑوس کے ڈاکٹر سے نا تھوڑا سا مشورہ لے لیا کرو کہ یہ کیا ہے. خیر ہے، یہ ایک بیماری ہے، اگر کوئی اس کی جو علامات ہیں تو پھر اس کا علاج کرانا ضروری ہے. علاج کرانا ضروری ہے. اس کا نہیں ہو رہا تو یہ سب کچھ نہ کچھ ہر وقت باڈی میں چل رہا ہوتا ہے، تو جانے دو. اچھا خیر، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے باڈی میں، باڈی خود ہی اس کا متبادل تلاش کر لیتی ہے. صرف ایک وٹامن ڈی کے بارے میں کہتے ہیں وہ 40 سال کے بعد اگر وہ کم ہے نا تو وہ لازمی سپلیمنٹ لینے پڑیں گے. باقی سب کچھ ہو نہیں رہا تو سب سیٹ ہے، ٹھیک ہے نا. جب تک کوئی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی نا کوئی بیماری، تو اس کو ٹیسٹوں پہ نہ جاؤ سوائے وٹامن ڈی کے. اچھا خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو میں کہہ رہا تھا اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنا دیا باڈی کے اندر یار. وہ صرف ستو پہ پل رہا ہے گاؤں دیہات کا آدمی، اس کی باڈی ہر چیز کہاں سے لے رہی ہے؟ شیر صرف گوشت سے سارے وٹامن منرلز پورے کر رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے اس کو. اتنا پیچیدہ سسٹم، اتنا بہترین نظام. اچھا ہم جو بھی کھا رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہو رہی ہے، کانوں کی جو بھی سمرات، پیزا برگر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. پیزا برگر سے آنکھوں کی بینائی تیز نہیں ہوتی. جو میٹھے لڈو مٹھائیاں پھوڑ رہے ہو، یہ نہیں کھانا شروع کر دینا کہ چونکہ اللہ بہت بڑا ہے
اور اللہ جب ستو پہ ایک گاؤں دیہات کے آدمی کو زندہ رکھ سکتا ہے تو مجھے لڈو پہ زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ میٹھا آپ کو بہرحال، اور یہ چینی کی صورت میں جو میٹھا ہے یہ چھوڑنا پڑے گا. شہد پہ آنا، اگر میٹھا کھانا ہے تو شہد کھاؤ. اچھا خیر، تو کچھ چیزیں تو نیچرل ہی نہیں ہے نا. یہ جو پیزے، برگر اور یہ سفید آٹے کی یہ جو اور میدے ویدے، یہ تو نیچرل تھوڑی ہیں، یہ تو انسان کی خوراک. یہ تو گوروں نے آ کے ہمیں ان فضول چیزوں پہ لگا دیا. خیر، تو اللہ کا نظام کتنا عجیب ہے میرے بھائی. جو بھی کھا رہے ہیں ہم، آنکھوں کی بینائی تیز ہو رہی ہے، کانوں کی سماعت تیز ہو رہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں اس سے اسپم بن رہے ہیں. وہ تھوڑے دنوں میں اربوں خربوں، یہ لا آف چانس کے تحت ہو رہا ہے. ایسا ہے بھائی، اتفاق سے ماں میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں بائی چانس جو ہے وہ باپ کے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ پراٹھے سے اسپم بن رہے ہیں بھائی. یار اسپم کو دیکھو اور پراٹھے کو دیکھو، کوئی میچنگ ہے؟ کسی سائنسدان کے پاس پراٹھا میں تو چونکہ پراٹھے کھاتا ہوں نا تو اس لیے میں وہ مثال دوں گا، ورنہ صرف پراٹھے سے نہیں. اور پراٹھا بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، عادت پڑی ہوئی ہے ہمیں، اور وہ بھی ہم اسی اصول کے تحت کہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. کہیں تو اللہ کو لاؤ نا بھائی. اب یہ تھوڑی کہ پراٹھے چھوڑ دیں یار، ہم اتنا بھی آپ سائنس کو، ڈاکٹروں کو لفٹ نہیں کراؤ. تو لا آف چانس کے تحت کیا ہو رہا ہے کہ جی پراٹھوں سے کیا بن رہے ہیں؟ اسپم بن رہے ہیں. اور اتفاق سے مرد الگ بن گیا، عورت الگ بن گئی. ایک ہی مخلوق سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ جو میں نے مثال دی تھی نا 10 سکوں والی، اس میں تو 10 ارب دفعہ یہ عمل تھا. 10 ارب لوگ کر رہے ہو تو ایک میں اس بات کا چانس ہے. یہ جو ہو رہا ہے نا اس کائنات میں، پوری کائنات بن گئی، ستارے، سیارے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تھوڑا سا فاصلہ بڑھ جائے تو سورج کی دسترس سے آزاد، تھوڑا سا کم ہو جائے تو سورج پہ جا کے ٹکرا جائے گی. ایسے بالکل لگ رہا ہے کوئی پلگ پانا لے کے نا کوئی نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہا تھا زمین کے نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہا تھا، اور اس کو 23 ڈگری پہ جھکا دیا زمین کو. زیادہ بھی نہیں جھکایا، زیادہ جھکائیں گے نا یہ دن اور رات کا ڈفرنس بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور سردی میں بہت زیادہ سردی پڑے گی، گرمیوں میں اس سے بھی زیادہ گرمی. جیکب آباد والے تو ابلنا شروع ہو جائیں گے گرمیوں میں اگر زیادہ اللہ نے یہ کر. ایک خاص 23، نہ 24 نہ 22. یار ایسی ایڈجسٹمنٹ، یار ایک لگ رہا ہے کوئی پلگ پانا لے کے بیٹھا ہوا تھا، اسکرو سے ٹائٹ کر رہا تھا زمین کو کہ اتنا جھکانا ہے اس کو، اس سے زیادہ بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں، اور اتنی اسپیڈ سے سورج کے گرد گھمانا ہے اس کو. نہ اسپیڈ زیادہ کرنی ہے نہ اسپیڈ کم کرنی ہے. پوری ایک بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ تو خربوں سے ضرب دیں پھر بھی یہ اتفاق ناممکن. میں نے 2 ہفتے پہلے ایک مثال دی تھی نا کہ ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے کچرا پڑا ہوا ہے اور خربوں سال میں اس سے ایک بوئنگ طیارہ بن کے تیار ہو گیا اتفاق سے. تو وہ جتنا امکان اس کا ہے اس سے بھی کم امکان اس کائنات کے بننے کا ہے. تو اب نوح علیہ السلام نے کیا سمجھایا؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. دیسی دلائل دیے نوح علیہ السلام نے، دیسی انداز سے. ابے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو مٹی سے اسپم بنتے ہیں، اسپمس ماں کے پیٹ میں جا کے جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، جمع ہوا خون جو ہے وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے، گوشت میں آنکھیں، ناک، کان، دل، دماغ، جگر لگ رہے ہوتے ہیں. پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، کیسا رو رہا، چیخ رہا ہے اور آوازیں کس رہا ہے، پھر اس کی مسکراہٹ، ہر چیز بچے کے حساب سے اللہ نے اس میں رکھ دی ہے. دیکھو بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، کوئی کما کے کھلاتے ہیں، ہر چیز میں آپ کے محتاج ہیں، تو انسان کے لیے تو وہ بہت بڑے بوجھ بن جاتے، کوئی نہیں پالتا ان کو. لیکن ان کے چہرے پہ اللہ نے ایک لکیریں ڈال دی ہیں جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں، یا اسکیم کہتے ہیں، میں یہ لفظ بھول گیا ہوں، چائلڈ اسکیما کہتے ہیں میرا خیال، چائلڈ اسکیما. یہ ایسی لکیریں بچوں کے چہرے پہ پڑی ہوتی ہے نا کہ اس پہ آٹومیٹیکلی انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ جانوروں کے بچے میں بھی ہوتا ہے. بلی جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے نا، اس کے چہرے پہ، بلی کے بچوں کے چہرے پہ الگ سے معصومیت نظر آئے گی آپ کو. خدا کی قسم کوئی بڑا مصور بیٹھ کے جب تک یہ لکیریں نہ بنائے نا، کہ ایسی لکیریں ڈیزائن کرو کہ دیکھتے ہی اس کے طرف دل کھینچا چلا جائے. بچے کی مسکراہٹ اور بڑے کی مسکراہٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بچے کی معصومیت میں، بڑے کی معصومیت میں، بڑے میں معصومیت ہوتی نہیں ہے. رو رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے 2 ٹپڑ لگا کے خاموش کرا دو اس کو. ویسے تو آج کل بچوں کے بارے میں بھی ماؤں کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ 2 تھپڑ لگا کے. لیکن بچے پہ کوئی مصیبت آتی ہے جو اس کا چہرہ جس طرح سے بنتا ہے نا، وہ بڑے کا چہرہ ویسا نہیں بنتا، کیونکہ دل فوراً کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف. تو یہ اس کے چہرے پہ کچھ لکیریں قدرت نے بنائی ہیں، اسی حساب سے بنائی ہیں، کیونکہ یہ سوسائٹی کے لیے فی الحال کسی کام کا نہیں ہے.
اس کو خدمت چاہیے. اب کون خدمت کرے گا بھائی؟ اس کے چہرے پہ ایسی لکیریں ڈال دو جو اس کو دیکھے اس کو اس پہ پیار آئے. تبھی دیکھیں بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے انسان سے, بہت ترس آتا ہے بچوں کے اوپر. کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو نا, بڑوں پہ ظلم ہو رہا ہو, اس پہ انسان کا دل اتنا پگھلتا نہیں ہے. بچوں پہ ہو رہا ہے ایک دم دل پگھلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ان کے چہرے پہ الگ سی معصومیت ہے. تو معصومیت کیا ہے؟ وہ لکیریں ہی تو ہیں. وہ کچھ لکیریں اللہ نے ایسی اس اسٹائل کی بنا دی ہیں, ان کی آنکھوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کھینچتا ہے اپنی طرف لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے صندوق سے نکالا ہے تو فرعونی کا تو ارادہ تھا قتل کرنے کا, لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ ایک ایسی معصومیت ڈال دی, اور ایسی اللہ نے کچھ چہرے پہ لکیریں بنا دی کہ محبت جو دیکھتا تھا اس کا دل کھینچا چلا جائے. یار اتنا پیارا بچہ, بھائی اس کو قتل مت کرو, بھائی اس کو قتل. فرعون جیسا سخت دل آدمی بھی بالآخر اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا.